गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो चुका होगा या हो रहा होगा। दिन का आगाज़ कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। वैसे तो हम आ चुके हैं, यानी प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन फॉर्मल आगाज़ होता है सवाल से। हाँ। किसी भी मामले पे फैसला दिल का होता है या दिमाग का होता है? तो ये पहला सवाल सबीन से होता है। अब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ओके। कुछ सिचुएशंस में आपको लॉजिक के साथ चलना पड़ता है और Okay. लॉजिक हमेशा आपका दिमाग आपको देता है, और जो दिल है अब कभी कभी आप अपने दिल की सुन लेते हैं कि ठीक है, दिल की सुन लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ में आपको हमेशा दिल की सुननी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा दिमाग की सुननी चाहिए। ओके। So, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। ऑलराइट। सबीन, कभी ऐसा होता है कि नॉट जस्ट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, मतलब मैं उसको अलग नहीं कर रहा, फैसले की चूंकि बात हो रही है, क्या इसमें ये सिचुएशन आती है कि आप दिमाग कह रहा हो कि ये फैसला होना चाहिए, ये सही है, और दिल मुतमईन ना हो, सिचुएशन भी ऐसी हो, सब यही कह रहे हो, हालात व वाक़यात भी वैसे लग रहे हो, दिमाग मुतमईन भी है, लेकिन somehow deep in your heart you are not satisfied, आपका दिल नहीं मान रहा, then what do you do? देन मैं तब भी दिमाग की सुन रही होती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात आपके इमोशंस लॉजिक पे हावी हो रहे होते हैं। सो आपको हमेशा लॉजिक पे जाना चाहिए। सिचुएशन एक सही तरीके में, सही सिम्त में चलना शुरू हो जाती है। बिकॉज बहुत सारी जगहों पे आप इमोशनल फैसले जब आप करना शुरू कर देते हैं तो बाद में आप कहते हैं कि हाँ, आपने तो ये अच्छा सोचा किसी के लिए, या आपने इमोशनली उस चीज़ को सोचा, बट वो लॉजिकली ठीक नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली खुद भी, मैं तब भी थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के मैं दिमाग की ही सुन रही होती हूँ। प्रोफेशनली, पर्सनली आई ऑलवेज गो जहाँ दिल चाहे, जहाँ दिल होता है, दिल की आवाज़ सुनती हैं आप, दिल की पुकार सुनती हैं आप। एग्जैक्टली, राइट। पर्सनली मैं दिल की सुनती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है सबीन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ भी नहीं आती, कंफ्यूजन होती है कि अच्छा दिमाग क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है। वो इसको ये वाली बात आपने सही की है कि ये कंफ्यूजन की स्टेट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो उसमें देन दे शुड सीक हेल्प, और उनको बात करनी चाहिए लोगों से, सो दैट वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देख सकें, उन पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए वो फैसले कर सकें। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि आप सब समझ गए कि क्या हो रहा होगा, सबीन किस तरह से फैसले करती है और मैं किस तरह से करता हूँ। लेकिन सवाल अब आपसे भी है कि आप किस तरह से फैसले करते हैं, ये आप हमें बताएं। व्हाट्सएप कीजिए कि पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ड्यूरिंग योर लाइफ, ड्यूरिंग योर जर्नी, आपको किसी फैसला करते हुए अगर कंफ्यूजन हो तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? हर शख्स का मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, अब्बू को कॉल कर लेते हैं, अब्बू ये मसला हो गया, बताएं क्या करूं। अब्बू कहते हैं मेरे तो ना पा, जो करना है कर, बाद में मुझे कहेगा कि आपने ये कहा था। सो समटाइम्स ये भी होता है आपके आसपास वाले इसलिए मशवरा नहीं देते कि आप कल को ये ब्लेम करेंगे कि चूंकि आपने कहा था मैंने इसलिए किया, इसलिए वो कहते हैं तेरा जो दिल करता तू कर ले, मेरे तो ना पाई। ऐसा ही होता है। लेकिन आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से फ़ैसले करते हैं। क्या कोई ऐसा फ़ैसला जो कि आपने दिल की सुन के किया हो और आपका दिमाग आपको कुछ और कह रहा हो और वो फ़ैसला गलत हो गया हो? बिकॉज़ हम इंसान हैं और ज़ाहिर सी बात है, इंसान ख़ता का पुतला है, और यकीनन बहुत सारे फ़ैसले ऐसे होते हैं जो कि आप कभी कर लेते हैं, चाहे वो दिल के सुने, दिमाग के सुने, बट समहाउ आगे चल के आपको ये फ़ील होता है कि शायद ये फैसला गलत हो गया है या ये फैसला नहीं होना चाहिए था। तो आई थिंक इट्स ओके, आप इसी तरीके से सीख रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या सीखा और ऐसे क्या फैसले हुए, आप हमें ज़रा व्हाट्सएप करें और हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन जो बात सबीन आपने की ना कि समटाइम्स ये होता है ज़रा इंसान खता का पुतला, हो जाती हैं गलतियाँ, कोताहियाँ, गलत फैसला हो जाता है, लेकिन उसको सुधारना भी होता है फिर। अच्छा, मेरा इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आई बिलीव इन कि वंस यू हैव डिसाइडेड समथिंग, जब आपने एक सिचुएशन में फैसला कर लिया है ना, तो उसके बाद अगर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आ रहे हैं तब भी आप अपने फैसले पे जमे रहें। हाँ, नहीं, वो तो मैं ठीक बात, वो तो मुझे पता है आप ठीक बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रही हूँ जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ, डटा रहना ज़रूरी होता है, बट हाँ, अगर आप एक सिचुएशन में फंस चुके हैं ना, तो आपको अपने दिल की सुन के उस सिचुएशन में नहीं, वो तो निकलने की बात है ना। मेरा पॉइंट ये है कि अब हो गया ना फैसला, अब तो हो गया, कर लिया, अब साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, लेटर इन योर लाइफ आपको मालूम होता है वो फैसला तो गलत हो गया था। तो ये मेरा पॉइंट है कि नहीं, जब आपने फैसला कर लिया ना, उस फैसले को ओन करें, क्योंकि वो आपने फैसला किया है, अपनी सिचुएशन को समझते हुए किया है, इन योर बेस्ट नॉलेज आपने चीज़ों को समझते हुए किया है, फिर स्टिक टू दैट डिसीजन।
4 سال بعد کوئی اٹھ کے کہہ دے نہیں ہے تم نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا اس وقت, اگر یہ کرتے تو یہ ہوتا, یہ اگر مگر کی کہانیاں چھوڑیے, فیوچر کسی نے نہیں دیکھا ہوتا. تو جب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جڑ جائیں. اینی ویز آپ ہمیں بتائیں کہ آپ فیصلہ کس طریقے سے کرتے ہیں. آج ہم نے صبح بہت کوشش کی کہ ہماری جو تھاٹس چل رہی ہیں اور جو ہماری فلسفی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. obviously اور یہ ہونا بھی چاہیے. دیکھیے جو ہمارے دل میں چل رہا ہوتا ہے ہم آپ کو ضرور بتا رہے ہیں, جو آپ کے دل ایگزیکٹلی جو آپ کے دل میں چلے وہ آپ ہمیں بتائیں. سو آئی تھنک یہ 2-way کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ابھی بڑھیں گے ہم ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کی جو ہماری پہلی مہمان ہیں ان کے بارے میں بات کریں. شی از این HR لیڈر, سوشل چینج میکر. عاطفہ احسان ان کا نام ہے اور جن کی اپروچ ہے وہ ہے پیپل فرسٹ. تو آج ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور کیسے انہوں نے چینج کریٹ کیا ان ڈفرینٹ ڈومینس, جس طریقے سے وہ کام کرتی آئی ہیں. زیادہ تجربہ ان کا ایجوکیشن کی فیلڈ میں. تو آج ہم وومن امپاورمنٹ کے ایک موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. تعلیم کیسے اس میں اہم رول پلے کر سکتی ہے اور کر رہی ہے, اس پر بات کریں گے. پلس ان کے بہت سے انیشیٹیوز, بہت سے زبردست کام جو کہ سوشل لیول پر رہے, بالخصوص سندھ میں رہے, جس میں ایک صاف پانی کی فراہمی. بہت سے ایسے علاقے, دور دراز علاقے, وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا. اس کے علاوہ اندرون سندھ میں ہی سولر پینلز کی فراہمی, کلین انرجی پر انہوں نے کام کیا, اس کی اویئرنیس پر بھی اور فور شور اس کے انفراسٹرکچر پر بھی. اور اس کے علاوہ خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ. تو دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ ہر. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی جرنی سے متعلق, ان کی سوچ سے متعلق بات کرتے ہیں. عاطفہ احسان از ود اس. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. سو گڈ ٹو ہیو یو. تھوڑا سا ایکسپلین پہلے اس ٹرم کو کرتے ہیں, پیپلز فرسٹ یا پیپل فرسٹ. People first is all about putting your employees, your people first in the main limelight or in a people-centric approach. Actually, previously HR میں normally جو دیکھا گیا ہے اور جو ہمیشہ سنتے آئے ہیں, اب تو HR کا پورا ایک میکنزم ہی چینج ہو چکا ہے. But initially it used to be like policy first. کہ HR is the custodian of policy, ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے HR is there. لیکن اب پیپل فرسٹ اپروچ ہے جس میں آپ ہیومن بینگس کو ایز پروفیشنلز ڈیل کرتے ہیں. ان کے لیے بہت سی آپ ڈفرینٹ اس طرح کی پالیسیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس میں آپ ان کا ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جس سے ان کا میکسیمم پوٹینشیل جو ہے وہ سرفیس اپ ہو. انسٹیڈ آف شیکلنگ دیم ان دا پالیسیز. ادارے کی پالیسیز ہر ادارے کی ہوتی ہیں اور وہ ابھی بھی ہوتی ہیں. پیپل فرسٹ اپروچ ڈز ناٹ مین کہ جو پالیسیز ہیں ادارے کی ان کو ہم بالکل ایراڈیکیٹ کر دیں یا ان کو بالکل ہی ہم پسے پش ڈال دیں. لیکن پیپل فرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے ان کے KPIs ڈیولپ کرتے ہیں, اس طرح سے ان کی پرفارمنس میٹرکس ڈیولپ کرتے ہیں, اس طرح کا ان کو ورکنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں وہ اپنا میکسیمم پرفارم کر سکیں اور اس میں وہ اپنا میکسیمم دے سکیں. ایگزیکٹلی. اور بہت ساری چیزیں ایسی جس میں جو آج ہم اپنے پروگرام کے شروع میں ہی بات کر رہے تھے نا کہ لاجک اور ایموشنس کی ہم بات کر رہے تھے, دل اور دماغ. تو اوبیسلی لاجک پہ اگر چلے جائیں تو اوبیسلی وہی ہوتا ہے کہ ایک امپلائی نے چھٹی کر لی, لیکن اوبیسلی آپ جب اس کی ریزننگ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ تھی اس کی, آپ اس کو وہ کمفرٹ, وہ اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں. بالکل. اور سو آئی تھنک یہ ہونا بھی چاہیے. اس سے امپلائیز آپ کے ساتھ کنیکٹ بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور پھر وہ پرفارم بھی بہت اچھا کرتے ہیں. ان کی لوئلٹی آپ سے بڑھ جاتی ہے تو ان کی پرفارمنس بہت انکریز کر جاتی ہے. آپ جب ان کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیتے ہیں, آپ جب ان کو کمفرٹیبل رکھتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ اس کی فیملی جڑی ہے, وی آل آر ورکنگ فار آور فیملیز. تو جب آپ ان کو ایز اے ہیومن بینگ اور ایک کمپیشنیٹ گراؤنڈس پہ, اف ناٹ آلویز بٹ موسٹ آف دا ٹائم, کنسیڈر دیم ایز این انڈیویجول, ایز اے ہیومن بینگ, تو ان کی ساتھ ان کی فیملی ہے, ان کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں, ان کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے. ادارے کے اپنے کچھ KPIs ہوتے ہیں, اپنے ان کے گولز ہوتے ہیں, آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو آبویسلی میٹ کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں. تو دونوں چیزوں کا ایک بہت فائن بیلنس لے کے, جس میں آپ نے جس سے کام کروانا ہے, جو آپ کا پرفارمر ہے, جو آپ کا امپلائی ہے, اس کو اپنے سینٹر آف دی کمپلیٹ پکچر رکھ کے اس کو لے کے آپ نے کیسے چلنا ہے, دیٹ از پیپل فرسٹ اپروچ. کیا ہم نے ہمیشہ ہیومن ریسورس یعنی HR ڈپارٹمنٹ کو انڈرمائن کیا ہے؟ بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں موسٹلی اداروں کے اندر امپلائیز اور HR کے درمیان ہمیں گیپ نظر آتا ہے. HR کو لے کر جو رائے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو صرف اور صرف
ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ادارے کا سوچنا بھی چاہیے, سب کو کرنا چاہیے, بیکاز آپ ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے بہت سے اداروں سے متعلق بھی, اور بہت سے ایکسپیرینسز جو ہم نے سنے ہیں اس سے متعلق بھی, کہ جو ایچ آر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے امپلائیز کی ویل بینگ کے لیے اس طریقے سے کام نہیں کرتا جس طریقے سے کرنا چاہیے, جو اس کی جے ڈی ایکچولی ہونی چاہیے. ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک ڈمی کے طور پہ کام کرتا ہے, ایک میسنجر کے طور پہ شاید صرف کام کرتا ہے, کہ اٹینڈنس لے لی, اٹینڈنس چیک کر لی, ڈیڈکشنز کر لی, ہسٹوریکلی اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں. جی ہسٹوریکلی اور موسٹلی ابھی بھی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ادارے اسی طرح کا ایچ آر چلا رہے ہیں. لیکن جو اب دیکھیں آپ, پہلے ایک ایچ آر مینیجر ہوتا تھا, ایچ آر اسسٹنٹ مینیجر یا اے ایم ایچ آر, یا اس طرح سے. اب تو بزنس پارٹنر آ گیا, ایچ آر بی پی آ گیا ہے, کہ وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے, وہ آپ کے ادارے کے بزنس کو پوری طرح سے ساتھ لے کے چلے گا, کیونکہ وہ امپلائیز کا فوکل پرسن بھی ہے, وہ ان کی رائٹس کا کسٹوڈین بھی ہے, وہ ادارے کے رائٹس کا کسٹوڈین بھی ہے. اور ایچ آر جو ہے اٹ ہیز ٹو کیپ اے ویری فائن بیلنس, وہ ایک برج ہے. بالکل, تو اس رول کو سمجھنا چاہیے. ہم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایچ آر کا ایک ہمیشہ سے یہی امپیکٹ, یہی امپریشن رہا ہے کہ یہ تو کٹنگز کرنے کے لیے ہیں, یہ ٹائم دیکھنے کے لیے, وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ. پنکچوالٹی آبویسلی آپ کو دیکھنی ہے, لیکن اس میں یہ کتنا ضروری ہے کہ امپلائیز کو ریٹین کرنا بھی ایچ آر کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم نارملی دیکھتے ہیں بہت سے اداروں میں کہ امپلائی جب اس کو ریٹین نہیں کیا جا رہا ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ اس کو دیکھیں, ریویو کریں, میری پرفارمنس کو دیکھیں, میری انکریمنٹس کو دیکھیں. جب وہ نہیں ہوتا, اس سے کہیں سے آفر آتی ہے, وہ چلا جاتا ہے. اس میں پھر ظاہر ہے وہ سوچتا ہے کہ یار ایچ آر نے صحیح طرح سے ڈیل ہی نہیں کیا. پھر ایچ آر اس کے ریپلیسمنٹ میں جو بندہ لے کر آئیں گے وہ اس سے زیادہ سیلری پر نارملی لے بھی آتے ہیں, تو بھی پہلے روک لیتے اس امپلائی کو. آپ کا ایسٹ تھا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹریننگ اور کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ٹریننگ اور کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے پرسنل گرجز آپ اگر پروفیشنل اس میں لے کر آتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اس میں ایک دو چیزیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ نارملی جب ہم کسی کے پرفارمنس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں تو وی ڈو اٹ آن دا بیسس آف دا ٹاسک وی آر اسائننگ ٹو دیٹ امپلائی. whereas اب جو پیپل فرسٹ اپروچ ہے, اٹ از آل اباؤٹ امپیکٹ بیسڈ پرفارمنس. میں ایک ادارے میں ہوں, میرا کیا امپیکٹ ہے وہاں پہ, ٹاسک مجھے مل گئی 1 2 3 4 ٹاسک مل گئی, مجھے 5 ٹاسک مل گئی, آئی ہیو پرفارم دوز ٹاسک اپ ٹو مائی لیول, لیکن اس کا امپیکٹ ادارے کے اوپر کیا ہے. تو آپ کے وہ میٹرکس اپنے اسٹریٹ رکھنا بہت ضروری ہے, بہت کلیئر ڈیفائنڈ آپ کے آبجیکٹیوز ہوں, رولز ہوں, تو اس سے آٹومیٹکلی آپ کی ان ساری چیزوں پہ. اور پھر دیکھیے کووڈ کے بعد تو ہر چیز میں ہی بہت چینج آئی. ورک فرام ہوم اسٹارٹیڈ آفٹر کووڈ. ابھی بھی بلکہ میں نے ایک اور شو میں بھی یہ چیز کوٹ کی تھی کہ پیچھے کراچی میں فلڈ آیا, سارا کچھ ہوا, اس میں ایچ آر جو ہے وہ لکھ رہا ہے اپنے امپلائیز کو, کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو گیٹ لیٹ, بی آن ٹائم, لیکن فلڈ بہت ہے, پانی بہت ہے, تو بی سیف. تو دس کائنڈ آف ایچ آر ڈزنٹ ورک. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو اپنے امپلائی کی ویل بینگ, اس کی سیفٹی, اس کی مینٹل ہیلتھ, اس کے انوائرمنٹ کا بہت خیال رکھنا ہے, ڈائنامکس کو سمجھنا ہے. امپلائی پہلے آتا ہے, ادارہ بعد میں آتا ہے, اور یہ امپلائی ہوگا تو ادارہ چلے گا. امپلائیز دیکھیں آپ کی ٹیم ہے یہ, اور آپ کی ٹیم ہی آپ کے ادارے کو بناتی ہے. آپ کی ٹیم نہیں ہے تو آپ کا ادارہ محض ایک بلڈنگ ہی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر لوگ نہیں ہیں, یا اس کا صرف ایک نام ہے اور کام نہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا اب تھوڑا سا ہم چاہیں گے آپ کے کام پہ بھی ہم بات کریں کہ کس طریقے سے آپ نے امپاور کیا یوتھ کو بھی اینڈ دین ویمن کو بھی. سو سندھ میں جو آپ کا کام ہے, ہم چاہیں گے تھوڑا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا پہلے. جی سبین, دیکھیں میں نے آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ٹیچر, اور میری جرنی ٹیچنگ سے اسٹارٹ ہوئی. آپ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک استاد کے طور پہ ایک امپیکٹ کریٹ کریں. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ آپ کسی بھی جاب میں ہیں, کسی بھی پروفیشن میں ہیں, کریٹ این امپیکٹ, وہ ویلیو ایڈیشن جس کو کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں روٹ لرننگ زیادہ ہے, اس میں جو لائف کے ریالٹی چیکس ہیں, جو ریئل لائف پرابلمز ہیں, وہ اتنی زیادہ ہم ٹچ نہیں کرتے, اس کو اتنا زیادہ ہم اپنے سلیبس میں, اپنی ایجوکیشن میں کور نہیں کرتے. انفارچونیٹلی میمورائزیشن پہ زیادہ زور ہے. اسی طرح جب آپ کے انہی چیپٹرز کو اگر آپ اسی سارے کریکولم کو اگر آپ کنیکٹ کر دیں ریئل لائف سینیریو سے, ریئل لائف سچویشن سے, تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو اگر ایک چیز جو ہے وہ آپ کہ کتاب میں, آپ کے سبجیکٹ میں صدقے کے بارے میں کچھ ہے, اور اسی کو اگر ایک استاد بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے اور اس کو
ایک ایمپتھی, ایک کمپیشن اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر لے آتا ہے ود ریئل لائف ایگزامپلس اور ود پروجیکٹ بیسڈ تھنگس. تو وہ چیز بچے کے اندر جب وہ دیکھتا ہے, آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں کیوں ایجوکیشن اسپیشلی فن لینڈ کی کیوں ہائیلی رینکڈ ہے, ٹاپ رینکڈ ہے. ریزن بیہائنڈ از کہ وہ بہت زیادہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ یقین رکھتے ہیں. وہ جو ریئل لائف کے پرابلمس ہیں, جو کوگنیٹو تھنکنگ ہے, جو انالیٹیکل تھنکنگ ہے, اس کے اوپر بہت زور ڈالتے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ کون سے میں نے وہاں پہ پروجیکٹس کیے, میں نے بیسکلی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کیے تھے, کیونکہ میں ان کو وہ چیپٹر پڑھا رہی تھی اینڈ آئی وانٹڈ دیم ٹو سی کہ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم. انڈر پریولیجڈ کیسے رہ رہا ہے. ہم ایک گیٹڈ کالونی میں ہوتے تھے, ماڑی پیٹرولیم میں تھی, تو ہم ایک گیٹڈ کالونی میں ہوتے تھے. the world outside was completely different. اور وہاں پہ گوٹ ہیں, گاؤں ہیں, بچوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, آؤٹ آف اسکول بچے ہیں آلموسٹ تمام. عورتیں ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کی سیلریز پہ ہی ڈپینڈ کر رہی ہیں, وہ چاہے جتنی بھی ہے. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو موو آؤٹ اور ارن اینی تھنگ, اور ظاہر تعلیم تو ہے نہیں. تو وہاں سے ہم نے اپنا آغاز کیا. وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا. ہم نے وہاں پہ پینے کا صاف پانی, بہت دور کے جو گوٹھ اور گاؤں تھے, آلموسٹ ڈیزرٹس تھے, وہاں پہ 10-10 کلومیٹر عورتوں کو چل کے اپنے کنٹینرز کے ساتھ جانا پڑتا تھا پورے دن بھر کے پانی کے لیے. تو ہم نے وہاں پہ بورنگ کی اور وہاں پہ پائپ لائنس بچھائے, ان کے ڈور اسٹیپ پہ پانی دیا. جہاں پہ کمیونٹی نارملی آپ گوٹھ اور گاؤں میں دیکھیں نا تو سارے اکٹھے اس طرح سے اس میں رہ رہے ہوتے ہیں, گھروں میں ایک ہی کمیونٹی بنی ہوئی ہوتی ہے. وہاں پہ ان کو قریب پانی کا وہ دے دیا, پروویژن دے دیا. پھر دیر واز نو الیکٹریسٹی وچ از اگین گریٹ ڈیلیما کہ آپ کے پاس یہ بیسک نیسیسٹی نہیں ہے. تو وہاں پہ سولر پینلز انسٹال کیے اور الیکٹریسٹی دی, اس کے ساتھ فینز ان کو انسٹال کر کے دیے, اور آلموسٹ 70 ہاؤسز میں یہ کام کیا تھا. اسی طرح 3 گاؤں تھے جن میں پانی بالکل نہیں تھا, بہت دور وہاں پہ لوگوں کو جانا پڑتا تھا. جب وہ خاتون جو 10-10 گھنٹے 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے اس کو چلنا پڑ رہا ہے, سخت موسم میں جانا پڑ رہا ہے صرف دن بھر کے پانی کو کلیکٹ کر کے لانے کے لیے, اور جب اسے اپنے گھر کے پاس پانی ملا ہوگا تو اس کی اپنی پرسنل لائف کتنی بدل گئی ہوگی. پرسنل لائف بدل جاتی ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. آپ جو ٹائم ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں آپ 10 اور چیزوں پہ. اچھا, اور پھر ایک مزے کی بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں عورت بہت ٹیلنٹڈ ہے, کوئی شک نہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہے, اور آپ کی جو ہاف پاپولیشن ہے وہ ہے ہی فیمیل. تو ان کو اگر آپ رائٹ ایونیو دے دیتے ہیں کام کرنے کا, آپ ان کو امپاور کر دیتے ہیں, آپ ان کو فائنینشلی امپاور کر دیتے ہیں, آپ ان کو وہ والی اپرچونیٹیز دے دیتے ہیں جس سے وہ کچھ کر سکیں. جیسے میں نے 3 ویکیشنل سینٹرز سیٹ اپ کیے تھے سندھ میں. وہاں پہ رلی کا کام جو ہے پیچ ورک وچ از ویری فیمس, اور وہاں ہر عورت شروع سے ہی بچپن سے ہی ایز اے گرل شی اسٹارٹس ڈوئنگ اٹ, اور وہ ان سب میں بہت پروفیشنل بڑی اسکلفل ہو جاتی ہیں. بٹ دے ڈو ناٹ ہیو, انفارچونیٹلی ڈیو ٹو پاورٹی, دے ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ریسورسز, دے ڈو ناٹ ہیو دوز مشینز جس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے. ان کے پاس مارکیٹ تک کا ایکسیس نہیں ہے. تو وہ ایک تھوڑی سی برجنگ کر دی تھی, ان کو وہ رائٹ مشینز پرووائڈ کر دی تھیں. ادھر ہی مسجدوں میں جو ایک ٹائم ہمیں امام صاحب نے الوکیٹ کر دیا, کیونکہ فیمیلز فیل سیف گوئنگ ٹو ماسک. ادھر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ امام صاحب کو سب جانتے ہیں, ان کے انڈر سپرویژن, ہسبینڈز وڈ الاؤ کہ ہاں آپ چلے جاؤ, اور فادرز وڈ الاؤ. تو وہاں ان کے لیے مشین سیٹ اپ کی, دے اسٹارٹیڈ ورکنگ دیئر. ان کو مارکیٹ سے کنیکٹ کروایا کہ یہاں پہ آپ مارکیٹ سے بات کی کہ آپ نے ان کا چیپ ریٹ پہ نہیں اٹھانا. جتنا انہوں نے کیا ہے اور جتنی ان کی محنت ہے اس کو آپ نے ڈیو ریکگنائز کر کے وہ دینا ہے, اور آگے آپ اپنا پروفٹ رکھ کے اس کو سیل کریں. تو اس طرح دیٹ از ہاؤ وی ٹرائیڈ ٹو کنٹریبیوٹ ایز اے سٹیزن ان دا سوسائٹی. اگر چند گھر بھی ان کی زندگی بدلی ہے تو فور شور اس کا ایک امپیکٹ ہے. تو ایک آپ خاتون کی زندگی اگر بدل دیتے ہیں تو آپ پورے خاندان کی زندگی, پوری نسل کی. ایگزیکٹلی. اچھا, ویمن اکنامک امپاورمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پہ آپ کا بہت زیادہ کام ہے, بیکاز ہم آنیسٹلی ابھی دیکھیں ہماری خواتین کو فائنینشیل لٹریسی کا تو اتنا ابھی تک بھی نہیں پتا, بینک اکاؤنٹس نہیں ہے. جن علاقوں کی آپ بات کر رہی ہیں, اچھا وہ کما بھی رہی ہیں, اگر وہ خرید بھی رہی ہیں, کچھ آن لائن بھی اپنا بزنس شروع کر رہی ہیں, تو وہ بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, میاں کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, اور اس سے اماؤنٹ آپ کو مل رہی ہے. تو آبویسلی وہ فائنینشیل مینجمنٹ بھی تو نہیں سیکھی انہوں نے, وہ امپاورمنٹ بھی تو ان کے اندر تب بھی نہیں آئی نا. سبین بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں فائنینشیل امپاورمنٹ اٹ سیلف ایک تو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس کی اویئرنیس اپنے ملک کے کونے کونے میں ہر خاتون کو دینا بہت ضروری ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فائنینشیل امپاورمنٹ ڈزنٹ مین earning only. It is the main thing, but it does not confine to the earning only. آپ کی ارننگ جیسے ابھی آپ نے کہا کسی اور کی پاکٹ میں جا رہی ہے, and then again آپ وہ مانگنے والا ہاتھ ہیں کہ مجھے میرے پیسے دے دو, تو پھر you are not financially empowered.
تو آپ کو فائنینشلی امپاورڈ ہونے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ سولوشن تک جانا ہے, جہاں پہ ہر انسان دیکھیں وہ اب ہم اپنے بچوں کو اسکولز میں, پرائیویٹ اسکولز میں اسپیشلی بہت یہ سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از اے اسٹار, ایوری فیمیل از اے اسٹار, ایوری فیمیل ہیز پرٹیکولر اسکل سیٹس. وہ اسکل سیٹس ہم نے ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں, اور وہ اسکل سیٹس نارملی ہر اس فیمیل کو اپنے پتہ ہوتے ہیں. اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر عورت آئی ٹی میں بہت آگے ہو, وچ از دا نیڈ آف دا ٹائم, کہ ابھی تو یہ کوڈنگ گھر گھر آ چکی ہے, ابھی تو آپ ٹیوٹوریلز دیکھ کے سارا کچھ کر کے یو کین learn and earn. Yes, but that doesn't mean کہ ایگریکلچر سیکٹر ختم ہو گیا یا باقی تمام سیکٹرز ختم ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری عوام صرف ایک آئی ٹی سیکٹر میں چلی جائے. اور آپ اس فیکٹر کو ایک اگنور نہیں کر سکتے کہ بہت سی فیمیل جو نہیں اسکول کبھی گئیں, آپ کا زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز میں ہے, آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ if they are not educated تو you cannot expect them to start doing coding. اس کے لیے ان کا ایک اپنا پارٹیکولر اسکل سیٹ ہے which is equally important. تو ان کو ڈیزائننگ آتی ہے, ان کو امبرائڈری آتی ہے, ان کو پیچ ورک جیسے میں نے کہا آتا ہے, کچھ کو بہترین کوکنگ آتی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں وچ دے کین ڈو. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جی ڈی پی میں جو فیمیلز کی کنٹریبیوشن ہے اکنامک, جو فیمیل ورک فورس ہے, لیبر فورس ہے, اس میں انفارمل ورکنگ بھی آتی ہے جس میں آپ کی یہ ہاؤس ہیلپ ہو جاتی ہے, ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہو گئی, آپ کی جو فارمرز ہو گئیں, فیمیل کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, یہ انفارمل آپ کی وہ ہے ورک فورس ہے. پھر آپ کی جو فارمل جابس ہیں جس میں ٹیچرز ہو گئے, جس میں انٹرپرینورز ہو گئے, جس میں آپ کے بہت سے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہو گئے, تو اس میں فیمیلز کا کنٹریبیوشن پاکستان کی اکانومی میں ناٹ ایون 15%, یہ آپ کے اسٹیٹس کہتے ہیں. ویئر ایز آپ کی فیمیل جو ہے وہ 50% آف یور پاپولیشن ہے. تو کیوں ہم سارا برڈن ان آدمیوں پہ بھی ڈال رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اور اس ٹیلنٹ کو ہم ڈرین کر رہے ہیں جو بہت کچھ کر سکتی ہے, گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہے. اور آپ ایک وہ جو سوشل نارمز ہیں, وہ جو سوشل بیریئرز ہیں, ان کو توڑیں نا, ان کو باہر لائیں. اچھا دیکھیں, آپ خود بھی دیکھیں ماشاء اللہ آپ نے کام کیا, آپ نے کچھ گاؤں گوٹ کی ایگزامپلس بھی دی, اور بہت سے مہمان آتے ہیں جو اپنا کام بتا رہے ہیں, سم ہاؤ سوشل میڈیا کے تھرو ہم پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہے کے پی ہے, وہ چاہے سندھ ہے, بلوچستان ہے, یا گلگت بلتستان یا کشمیر, پنجاب, جہاں جہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ریموٹ ایریاز میں اسپیسیفکلی ہمیں نظر آتا ہے. خیر شہروں میں بھی ناٹ ایوری وومن از ورکنگ. اتنا کام ہونے کے باوجود بھی اسٹل آپ نے کہا not even 15% contributing towards GDP. Why? Still کیا کلچرل بیریئرز اتنے زیادہ حاوی ہو گئے ہیں؟ دیکھیے کلچرل بیریئرز حاوی ہو گئے ہیں, آپ کی اویئرنیس نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم لوگ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, بہت سی NGOs اس کی بات کرتی ہیں. ہمیں رائٹ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. آپ اگر کسی کو لبرلزم ڈز ناٹ مین کہ آپ مطلب اپنے سوشل نارمس کو بالکل ہی اگنور کر دیں, اپنے کلچرل نارمس کو اگنور کر دیں. وہ ظاہر ہے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے جینا سیکھنا ہوتا ہے, ہم نے آگے بڑھنا سیکھنا ہوتا ہے. ایک عورت ایک ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, اس کے اوپر گھر کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں, اور وہ فائنینشلی بڑا اچھا آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. اچھا لیکن اس میں کیونکہ دیکھیں ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں نا, جب عورت کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ ماں بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, اگریڈ, ایک شوہر بھی ہے, ایک باپ بھی ہے, ایک بھائی بھی ہے, ایک بیٹا بھی ہے, وہ بھی ایکولی اسی طرح ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. ہم اس بات نہیں کرتے, بالکل وہ بھی اسی طرح سے ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. وہ اسی طرح ذمہ داری نبھا رہا ہے. میں نے ابھی جیسے آپ سے یہی بات کہی تھی کہ ہم نے انفارچونیٹلی سارا لوڈ آدمی پہ ڈال دیا ہے, کہ جو آپ کی 50% اگر ہم کہیں, ویسے تو ابھی اس سال کی اگر ہم پاپولیشن کی ریشو دیکھیں تو اس میں 48% پہ فیمیلز آ چکی ہیں, لیکن اس کو رفلی اگر ہم لاسٹ 5 ایئرز میں دیکھیں تو یہ 52 تک جاتی ہے ریشو. اس سال کی ذرا چینج ہے. اس میں اگر آپ اس کو ایوریج 50-50 بھی لے لیں, ٹھیک ہے, تو آدمی تو گھر نہیں بیٹھا, آدمی کما رہا ہے. ظاہر ہے عورت کمانا چاہتی ہے, عورت بہت ٹیلنٹڈ ہے, عورت کما بھی سکتی ہے, عورت آپ کا گھر بھی سنبھال سکتی ہے, عورت ساری ذمہ داری لے سکتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا آپ کی سوسائٹی, کیا آپ کا کلچر, کیا آپ کا انوائرمنٹ اس کے لیے اتنا سیکیور ہے کہ اس کو اس کا شوہر, اس کا باپ گھر سے باہر بھیجے. اچھا اس میں 2 پوائنٹس میں ضرور دوبارہ سے آپ کے ہائی لائٹ کروں گا. آپ نے کہا عورت کمانا چاہتی ہے, یہ, اور پھر کیا اس کا انوائرمنٹ. میں ابھی کلچر پہ نہیں جا رہا, میں ابھی اسکل سیٹ پہ بھی نہیں جا رہا, میں اور کسی بات پہ نہیں بات کر رہا. میں بات کر رہا ہوں وہ عورت جو کمانا چاہتی ہے, انوائرمنٹ اس کی ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ انوائرمنٹ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. میں ابھی کلچرل بیریئرز پہ بھی نہیں جا رہا, بیکاز بہت سے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں دیر آر نو کلچرل بیریئرز. وہ کہتے ہیں خواتین کام کریں, وی ہیو ایگزامپلس. ایک عورت جو کام کرنا چاہتی ہے, اسے انوائرمنٹ الاؤ نہیں کر رہا کہ وہ کام کرے. وہ عورت کیا کرے؟ وہ اس بات پہ ہی پریشان ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں, میں کرنا چاہتی ہوں. اس کے پاس ایجوکیشن بھی ہے,
وہ نہیں کر پا رہی کام. بالکل ایسے دیکھیں آپ انوائرمنٹ کو اور کلچرل بیریئرز کو اس سے الگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ انٹر لنکڈ ہے اور بڑی اسٹرانگلی انٹر لنکڈ ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر ابھی آپ کی اسکولز میں ایجوکیشن سسٹم کو اگر آپ لے لیں, زیادہ ورک فورس کس کی ہے, میلز کی فیمیلز کی؟ اسکول میں جی خواتین کی ہے. خواتین کی ہے نا. اب خواتین باہر نکل رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, کما رہی ہیں, ٹیچنگ کر رہی ہیں. کیا ہمارے ادارے پرائیویٹ سیکٹر لے لیں یا گورنمنٹ سیکٹر لے لیں, کیا اوور آل پاکستان میں اسکولز کی سیلریز اتنی ہیں کہ اس سے ایک فیمیل کمفرٹیبل فیل کر سکے؟ نو, کہاں سے, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر جب آپ نے اس کو ایک تھرو آؤٹ انکمفرٹیبل رکھا ہوا ہے, سیلری از دا بگیسٹ, منی از دا بگیسٹ ریالٹی. ایبسلیوٹلی. آپ گھر سے باہر ایک ٹھیک ہے اپنا ٹیلنٹ ایگزیبٹ کرنے بھی نکلتے ہیں, آپ اپنے اسکل سیٹ کو یوز کرنے بھی نکلتے ہیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے واٹ میٹرز از دا مانیٹری بینیفٹس یو آر گیننگ. ایگزیکٹلی. دین اگین ہم نے سپورٹ بھی تو پرووائڈ نہیں کی ہوئی نا. آپ میں لٹرلی میں اسکول کا نام نہیں لینا چاہوں گی, بڑا ایلیٹ اسکول ہے ہمارے یہاں کا, اور وہاں پر ایک خاتون ایک ٹیچر ہیں, وہ بڑی پریشان تھی. انہوں نے مجھ سے بات کی کہ تم بات کرو اس بارے میں کہ ڈے کیئر سینٹرز نہیں ہیں وہاں پہ. بالکل. آئی مین یہ تو آپ بہت نام, آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کے پیجز جا کے دیکھیں, ویمن امپاورمنٹ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بٹ ڈے کیئر سینٹر, اور جب بتایا جاتا ہے کہ بچہ ہے, اب دیکھیں ہم ان معاملات کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. بالکل کہ خاتون ہے جہاں پہ کہتے ہیں وہ ایک ماں ہے, تو کیا آپ اس ماں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی کر سکے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس چیز پہ گورنمنٹ لیول پہ یہ آرڈرز آئے ہوئے ہیں کہ ڈے یہ کیئر ہمارا ہونا چاہیے, یہ ہمارا لا ہے, لیکن جب ہم ہی لا ابائڈنگ سٹیزنز نہیں ہیں. دیکھیں کسی کو بلیم کرنا, گورنمنٹ کو بلیم کرنا, کسی کو بلیم کرنا, دس از ویری ایزی اینڈ دس از ناٹ جسٹیفائڈ. گورنمنٹ آپ کے لیے بہت اچھے لاز بناتا ہے. ابھی گورنمنٹ نے بہت اچھی ایک فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے, اور انہوں نے میک شیور کیا ہے کہ ہر اس میں ادارے میں, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے پرائیویٹ ہے, چاہے پبلک ہے, اس میں آپ ڈے کیئر سینٹر رکھیں, بنائیں, تاکہ کوئی بھی مدر اگر آ رہی ہے تو وہ اپنے بچے کو لے کر وہاں پہ سیکیورٹی سے فیل کرے. اینڈ لیٹ می ٹیک دس اپرچونٹی ٹو شیئر کہ پی ٹی وی کا جو سینٹر اسلام آباد سینٹر ہے, میں اگر ہیڈ کوارٹر کی بات کروں, اس دن میں وہاں پہ گیا, میں نے آپ سے ویڈیو شیئر بھی کی تھی, بلکہ میں نے انسٹا پہ اپلوڈ بھی کی تھی. آئی واز امیزڈ ٹو سی دیٹ فیسلٹی, وہ جو ورکنگ وومن کے لیے بنائی ہے انہوں نے, ماشاء اللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی, اور بڑی خوبصورت. اور ایک تو ہوتا ہے ڈے کیئر سینٹر, اور ایک ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہر فیسلٹی کے ساتھ کہ ماں بالکل اپنے بچے کو محفوظ وہاں پر سیف فیل کرے. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ انیشیٹیوز ہوتے ہیں, اور پھر آپ کے امپلائیز بہت اچھے سے کام کرتے ہیں. واقعی ہماری دیکھیں 50% آلموسٹ پاپولیشن ہے خواتین کی, اگر ہم ان کو امپاور نہیں کریں, ان کو سپورٹ نہیں کریں, تو ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور ٹیکنگ دس اپرچونیٹی آئی ووڈ آلسو لائک ٹو شیئر دس فیکٹ کہ اوبویسلی ٹیلی کام فاؤنڈیشن جدھر میں اس وقت کام کر رہی ہوں, اٹ از آلسو سبسڈری آف منسٹری آف آئی ٹی. ہمیں بھی ظاہر ہے اسی طرح وہ جو پالیسی ہے ہم نے اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. ٹیلی کام فاؤنڈیشن نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بہت خوبصورت ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ سیٹ اپ کیا ہے اپنے ویسینٹی میں, اور دا پرپز وہی ہے اس کے بیہائنڈ اٹ کہ فیمیلز جو ہیں دے شوڈ فیل کمفرٹیبل اینڈ سیف. اس میں ہر طرح کی, مطلب اس کو دیکھ کے آپ کو اتنا کیوٹ وہ فیری ٹیل ٹائپ کا وہ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے اس میں سیٹ اپ کیا, اور وہ اسی لیے کہ وہ دیکھ کے دل کرتے کہ یار ہمارے بیبیز اس وقت چھوٹے ہوتے تو وہ یہاں پہ ہم. صحیح بات ہے. اچھا اس میں کمپیریزن ہو بہت غلط جائے گا, لیکن لیٹ می ڈو دیٹ. فار ایگزامپل ایک انوائرمنٹ میں جہاں پہ مرد زیادہ ہیں, وہ ایک دم میں کہے گا میں ذرا آیا سوٹا لا کے, وہ نکل جائے گا نا, سوٹا لگانے چلا جائے گا, آئے گا 5 منٹ لگا کے واپس آ جائے گا. ایک ماں بھی اگر کہہ رہی میں جا رہی ہوں بچے کو دیکھنا, تو لیٹ ہر گو. کمپیریزن غلط ہے, میں یہ بات نہیں, لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. ایک انوائرمنٹ میں مرد اگر 5 منٹ کے لیے بریک لے رہا ہے, جا رہا ہے, یو آر کمپلیٹلی اوکے ود دیٹ. ایک خاتون کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارا تو, یہ کمپیریزن غلط نہیں ہے, یہ بہت اچھا آپ نے کمپیریزن دیا ہے. نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر, اس کا بیبی, اور وہ اپنے بیبی کے ساتھ, اس نیو بورن کے ساتھ, بڑی یہ فیمس ہوئی تھی چیز. اس نے اس میں اسپیچ تھی, اس نے کانگریس میں کوئی دی تھی, اینڈ شی واز ہولڈنگ ہر بیبی. یس. تو آپ نیچر سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو اسی طرح کے ایشوز نکلیں گے. پھر ایک تو نیچرل چیز ہے نا, شی از اے مدر اینڈ شی از ورکنگ آلسو, تو دیر از نو ہارم ان اٹ اف شی از گوئنگ اینڈ چیکنگ آن ہر بیبی, اور وہ اگر اس میں جا کے, یا ایون اف شی از برنگنگ ہر بیبی. تو یہ ڈے کیئر سینٹرز ان کا کانسیپٹ ہی یہی ہے, اور یہ کرنا بھی اسی وجہ سے چاہیے. تو آپ ویسٹ میں دیکھیں کہ یہ چیز, ویسٹ جو ہے وہ بہت کلوز ٹو نیچر ہو چکا ہے, اور ہم انفارچونیٹلی ہم نے بہت سوڈو قسم کے اپنے وہ بنا لیے ہیں, اسٹینڈرڈز بنا لیے ہیں, ہم نے اپنے باکس میں فٹ کر لی ہے. چلیں ایک اور ایگزامپشن یہاں پر لے کر ہیں. فار ایگزامپل ہماری سیٹ پہ کوئی خاتون آئے, مہمان ساتھ چھوٹا بچہ, وہ نہیں چھوڑ کے آ سکتی گھر, آ جائیں, وہ ہم کوئی نہ کوئی کارنر ان کے لیے کر دیں گے, آئیں بچہ ساتھ سیٹ پہ ہمارے, آرام سے موو اراؤنڈ.
اور اگر بہت چھوٹا تو ہم گود میں بھی اٹھا لیں گے, مسئلہ ہماری نہیں ہے. ٹیم موجود ہے آن کیمرہ, بیکاز بہت سارے لوگ نہیں بھی کمفرٹیبل. نہیں, میں بات اس سے اگر آنا چاہے تو دس سیٹ از اوپن جی. کوئی بھی مہمان جو ہمارا آج کے بعد سے اس شو پہ آئے گا, اور کوئی بچہ ہے ان کا چھوٹا ہے, نہیں چھوڑ کے آ سکتے گھر, آپ لے کے آئیں. اینڈ ناٹ جسٹ مدرس, ایون فادرز بھی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس وقت ذمہ داری اٹھانی ہے, آپ لے کے آئیں. اچھا, اور ایک اور چیز میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا, میرے بہت سارے مردوں کو دیکھا ہے جو کہ خواتین کو کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے کیونکہ بچے کے یہاں پہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ گھر بیٹھی ہے اور وہ کام نہیں کری. وہ جو ایک گیپ آ جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کو باؤنس بیک کرنا اور واپس فیلڈ میں جانا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بچے آپ کی ذمہ داری ہیں, اور لیکن وہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کہیں پر اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو ڈیز ڈیوائڈ ہو جانے چاہیے, کہ 2 دن یا 3 دن باپ لے کے جائے اور 2 یا 3 دن ماں لے کے جائے اپنے ساتھ. وہ ساتھ آپ ہیلپر افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ ہیلپر ہو, یا آپ کے آفیسز میں جیسے ہم ڈے کیئر کی بات کریں ڈے کیئر ہو. سو آئی تھنک یہ کلچر بھی عام ہونا چاہیے, سو دیٹ ایک خاتون اپنے اوپر اتنا برڈن فیل نہ کرے اور وہ ایزیلی جائے. جس طرح ایک مرد کو حق ہے کہ وہ فریلی جا کر اپنا کام کرے انڈیپینڈنٹ ہو کے, اسی طرح ایک خاتون کو بھی وہ رائٹ ہے. تو آئی تھنک اگر رسپانسبلٹی بڑھ جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. ایک چیز ایڈ کروں گا, آئی ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین ان دس, بیکاز کیونکہ ظاہر سبین اس میں چونکہ ذمہ داری مرد پر ہے بہرحال گھر چلانے کی, عورت کرنا چاہتی ہے, اس کی چوائس ہے, ضرور کرے, لیکن چونکہ ذمہ داری مرد پہ, گھر اس نے بہرحال چلانا ہے, خاتون کے خرچے, گھر کے خرچے جو مرد نے اٹھانا ہے, اس لیے وہ جنرلی یہ پرسیپشن ڈیولپڈ ہوتی ہے کہ مرد نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے. آئی فیل لائک کام ضرور کریں. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ یہیں پر میرا خیال ہے یہی ایک بیریئر ہے, اور یہ ایک پرسیپشن مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کہ ضرور مرد کا کام ہے وہ کرے, لیکن ہم عورتوں کو سپورٹ کرنے کی یہاں پہ بات اس میں دیکھیں ایک اور جب ہم سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو obviously it's very important کہ آپ ایک بیلنس کریٹ کریں. بالکل بیلنس کریٹ کریں, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ both male and female, husband and wife are contributing towards the finances of the house. جو فیمیل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نارملی بچے اس لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ the child feels comfortable with mother more than the father, اور وہ ایک جو بیسک انسٹنکٹ ہوتی ہے عورت کی, ایک ماں کی, وہ زیادہ ذرا خیال کرتی ہے. آدمی ہسبینڈ رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, ہسبینڈ خیال کر بھی لے تو وہ بیوی کہتی ہے آپ نے صحیح خیال ہی نہیں رکھا. کیونکہ وہ ماں, دیکھیں نا, اللہ نے بھی تو اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے, رکھ رکھ کے آگے سے بیگم کہتی ہے آپ نے صحیح, آپ کے پاس نہیں چھوڑ کے جا رہی, آپ صحیح خیال نہیں رکھتے. یہ مسئلہ ہوئی ہے نا, ٹرسٹ ایشوز کی آ جاتے ہیں. سیکھے نا خیال رکھنا, وہ یار اپنے حساب سے رکھتے ہیں نا خیال, اب نہیں رکھ سکتے, ماں تو نہیں بن سکتے, باپ ہی رہیں گے. تو اسی لیے ڈے کیئر سینٹرز ماؤں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہاں وہ والی بات جو ہے نا کہ مرد کو بھی چاہیے کہ ایکولی سپورٹ کرو, تو پھر مرد کا جو امپلائر ہے نا وہ یہ سمجھے کہ چھٹی دو اس کو, اس نے آج ذرا گھر رہنا ہے, اس نے بچے سنبھالنے, بیگم نے آج کام پہ جانا ہے. بالکل, اور یہ ایک اچھا ایچ آر جو ہے وہ یہ کرتا ہے, اینڈ وی آر گلیڈ کہ ہمارے ادارے میں یہ چیزیں, ہم پیٹرنٹی لیوز بھی دیتے ہیں. ابھی بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جو نہیں دے رہے, یہ بھی آپ کا لا ہے کہ آپ پیٹرنٹی لیو بھی دیں, بالکل دیں, میٹرنٹی لیو ہے, پیٹرنٹی لیو بھی دیں, ہم دیتے ہیں الحمدللہ. بڑا اچھا ایکٹ ہے ایک عدت لیو کا, ہم وہ بھی اس کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. سملرلی اگر ہماری آرگنائزیشن میں کوئی فادر اگر کہہ دیتا ہے کہ مدر گئی ہوئی ہے, کوئی بھی امپلائی کہہ دیتا ہے کہ جی وائف گئی ہوئی ہے, آج بچے کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, تو ہم بالکل ورک فرام ہوم امیڈیٹلی. اچھا اب ہو رہا ہے نا, میرے بچے اب ہو چکے ہیں, بڑے بھی ہو گئے تھوڑے سے, اب مجھے پیٹرنٹی لیو بھی نہیں مل سکتی. کوئی نہیں, دے ول انجوائے, جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو مل جائے گی, اب ان کو ملے گی. اللہ خیر رکھے. آپ سب تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا فلو میں ہماری گفتگو رہی, اٹ واز لولی ہیونگ یو. ناظرین ہم بڑھیں گے بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اسی کے ہی سلسلے کو ہم آگے بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا, پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہم نے خواتین کو سپورٹ کرنا ہے, کہ کس طریقے سے ہم ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, ان کو امپاور کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اب ذرا ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایک ورکنگ وومن کس طریقے سے بیلنس کریٹ کر سکتی ہے,
ऑब्वियसली हमने एक्सट्रीम्स ही देखे हैं बहुत दफ़ा, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना घर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करके चलती हैं, वो बैलेंस करके चल रही होती हैं. बट ये बैलेंस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, और जो एक्सट्रीम की मैं बात करी थी वो एक्सट्रीम इस तरीके से भी हो जाती है कि या तो वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती हैं या वो कम्प्लीटली अपनी घरदारी में जो है बिज़ी हो जाती हैं कि उनको भी बैलेंस क्रिएट करना नहीं आ रहा होता. और ऑब्वियसली जब कोई एक चीज़ निगलेक्ट हो रही होती है तो ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, और ऐसे में हमने हमेशा देखा कि घर का माहौल ख़राब रहता है, जहनी सुकून ख़राब रहता है. वो बच्चों का जहनी सुकून भी है, वो शौहर का भी, और ज़ाहिर है एक खातून का अपना भी है. तो आज ज़रा बात करते हैं कि किस तरीके से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PTV के साथ बहुत ज़बरदस्त उनका ताल्लुक़, मैं था नहीं कहूँगी, मैं हाँ ही है ही कहूँगी कि अभी भी इनका ताल्लुक़ उसी तरीके से है. ज़बरदस्त TV होस्ट हैं जी, सोशल वर्कर हैं, इरम गिलानी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और सुबह जब आ रही थी तो मुझे अपना स्कूल का वक्त याद आ रहा था कि कितना सुबह हाँ इतनी सुबह सुबह नहीं, आप को देख के लग भी रहा है कि आप स्कूल की तरफ ही जा रही हैं. क्या कर रही हैं ऐसा? मैंने रिवर्स गियर में डाली हुई है गाड़ी. वही ना, गाड़ी रिवर्स गियर में ही है. एक्चुअली हो ये रहा है कि बुढ़ापा मुसलसल जो है वो नॉक कर रहा है, और आप दरवाजा नहीं खोल रही. मैं दरवाजा नहीं खोल रही. खोलना भी नहीं है, सही नहीं है. मैंने बंद किया हुआ है, मैंने कहा मैं आपने 2-3 ताले लगा के चाबी भी फेंक दी है. नहीं ये कहते हैं कि जो प्यार और मोहब्बत से देखता है उसको ऐसे ही महसूस होता है. थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सब हमेशा आपको सलामत रखे, खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे रम. क्योंकि मौजू भी आज हमारा ऐसा कि जो बैलेंस क्रिएट करना होता है ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, घर, आपने कैसे मैनेज किया, या आपको भी लगा कि नहीं समटाइम्स मुश्किल हुई, इश्यूज आते हैं? अच्छा देखो, अभी जो सबीन बात कर रही थी ना कि दोनों में से कोई एक चीज़ निगलेक्ट हो जाती है. पहली बात तो ये है कि खाने बना लें. ठीक है, आप अपने माइंड के अंदर ना बॉक्सेस बनाएं, ये बड़ा ज़रूरी है. जैसे अभी सबीन ने शुरू की बात कि आपको दोनों को अलग अलग रखना है ना. अब अगर कोई प्रोफेशनल है, पहली बात तो ये है कि ख़वातीन को ये सोचना चाहिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन. तो उसको आप, मैं इसलिए नहीं कह रही कि कंजर्वेटिव कह लें, या आप ये ट्रेडिशनल यानी कि हमारे जो नॉर्म्स हैं जो हमें बताए गए हैं हमारे दीन के हिसाब से भी, और हमारी माशरती जो हमारी रिवायात हैं उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए तो जो मर्द का जो किरदार है हमारी ज़िंदगियों में वो क्या है, प्रोटेक्टर का है, प्रोवाइडर का है, उसको वो रहने दें. तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो मेरी ख़वातीन को ये है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सेलेंस है भी तो ऐसे वर्किंग आवर्स चूज़ करें. अब तो आपके पास बड़ी लिबर्टी आ गई है कि ऐसे काम, हाँ, कि आप फ्लेक्सिबल आवर्स कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कुछ डेज़ आप वर्क फ्रॉम, हाँ, कुछ कर सकते हैं. कि अगर आप फैमिली बनाने जा रहे हैं, आज जो मैं बात कर रही हूँ ना वो सिर्फ उन लड़कियों के बारे में है जिनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं, या वो प्लान कर रही हैं बच्चों के बारे में. क्योंकि इससे पहले तो अच्छी, जैसे सबीन को हम तंग कर रहे थे, कह रहे थे क्या ज़िंदगी है, घर जाओ अम्मा, क्या पक्का है खाना बना हुआ है, वो अम्मा का घर है ना. हाँ. लेकिन जब खुद अम्मा बनना पड़ता है, शौहर का घर है. अच्छा शादी हुई, अच्छा ओ अच्छा, तो अभी बेबीज नहीं है. नहीं. हाँ, तो अभी चलो वही बात है कि अभी वो एक टाइम चल रहा है कि जब आपका जो है आपको वो उस तरह जिम्मेदारियां, आपके जो बच्चों की जिम्मेदारियां वो आपको भी नहीं अदा करनी है. लेकिन हम चलो बात ये करते हैं कि आपने जो खाने बना लिए ना, आपने उन दोनों को मिक्स कभी नहीं करना है. पहली जिम्मेदारी आपकी घर है. प्लीज़ प्लीज़ ख़वातीन जितनी भी सुन रही हैं ना, पहले आप ये क्लियर कर लें अपने दिमाग के अंदर कि आपकी पहली जिम्मेदारी, जैसे हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना ज़िंदगी में, आपने कोई काम करना, लिस्ट में आप लिख रहे होते हैं, आप पहले कौन से काम करते हैं जो कि ज़रूरी है, जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है. तो आप वही वाली बात है कि आप पहले ये जहन में रख लीजिए कि आपका पहले घर है. तो घर के लिए मेरे पास बड़ी गिद्दड़ सिंगियाँ हैं. घर को कैसे आपने मैनेज करना है. हमारी अम्मी कहा करती थी, बेटे बेशक आप वज़ीर आज़म की बीवी हो जाएं, आपने खाना खुद बनाना है. अब ये इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में उन्होंने डाली हुई थी. देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ, आप इस वक्त आप भी मौजूद हैं आपको ही हम एज एन एग्जांपल हम लेबॉर्ट्री में ले आते हैं. आप मुझे ये बताएं कि आप घर में आए हैं, ठीक है, आप बाहर से थके हुए आए हैं, आपका डे जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, आप सबसे ज़्यादा पहले घर में आके देखेंगे कि पोछा लगा हुआ है, लॉन्ड्री हुई हुई है, अच्छा जी, शैंडलियर्स भी साफ़ हैं, पंखे भी साफ़ हैं, लेकिन खाना नहीं बना हुआ है. तो आप किस चीज़ को, आपको किस बात पे आपको गुस्सा आएगा कि घर साफ है, चमक रहा है, बच्चे चमक रहे हैं, घर चमक रहा है, सब काम पूरे हुए, बीवी भी चमक रही है, लेकिन खाना नहीं बना हुआ है.
تو آپ کو کس بات پہ بتاؤ آپ؟ کھانے کی بات پہ ہی آئے گا. جب مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا نہ ریڈی ہو تو مجھے آتا ہے غصہ. تو بس پھر یہ پرائیورٹائز کرنے کی بات ہے. تو جو پہلی بات میں خواتین کو، لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ کھانا اپنے ہاتھ میں رکھیں. یہ ایک انتہائی اہم گر ہے جو میں آج بتا رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کام کرتی ہیں، آپ کی پروفیشنل زندگی ہے، لیکن کچھ تو آپ کو گھر میں بھی دینا ہے نا. تو آپ نے یہ کہا نا کہ اگر کچھ ایک طرف آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے، اگر آپ صرف پروفیشنل لائف کو امپورٹنس دینا شروع کر دیں اور آپ گھر کو نگلیکٹ کریں، اگر گھر کو آپ ٹائم دینا شروع کر دیں. اور جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جب آپ اکٹھا کام کر رہے ہوتے تو اکثر مردوں کو یہ گلے ہوتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں آج ہم دیر سے آئیں گے، آج ہمارے بچے کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، آج ہم نے جلدی جانا ہے، آج ہمارا بچہ بیمار ہے، آج ہمارے سسرال والے آ رہے ہیں، آج ہماری طبیعت خراب ہے. آج تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر پروفیشنل ایک انسٹیٹیوٹ میں کسی انوائرمنٹ میں ہے، یو شوڈ ٹرائی ٹو گیو یور بیسٹ ایٹ دیٹ پلیس سو دیٹ نو بڈی کین پٹ اے فنگر آن یور ایبلٹیز. کیونکہ آپ ایک ایبل پرسن ہے لیکن آپ آرگنائزڈ نہیں ہیں. تو آرگنائز یہ کریں. دوسری گدڑ سنگھی میرے پاس یہ ہے کہ جو بھی خواتین کام کر رہی ہے، میں اپنے 23 سالہ شادی کی آپ کو نچوڑ دے رہی ہوں، اور یہ کسی بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے ہسبینڈ گھر آنے والے ہوں، آپ اس سے بے شک 10 منٹ پہلے آئیں، مگر اس سے پہلے آپ گھر پہنچیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب بھی باہر سے تھکا ہوا شوہر گھر آتا ہے، وہ سب سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بچے گھر پہ ہیں یا اس کی بیگم اس کے گھر پہ. اکثر ہم یہ میں کرتی ہوں کہ میک اپ وغیرہ جو اگر لگا ہوا بھی ہے نا تو اس کو پف آف کر کے نا کہ میں تو گھر میں ہی بیٹھی تو دوپٹہ ڈال کے ڈائننگ ٹیبل پہ ایسے کر کے یا صوفے پہ یا لاؤنج پہ بیٹھ جاتے کہ ہم تو گھر پہ ہی تھے. جسٹ ٹو فیل دیٹ پرسن، جسٹ ٹو گیو دیٹ فیلنگ ٹو دیٹ پرسن کہ یو آر امپورٹنٹ، آئی ایم دیئر ٹو ویلکم یو. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا آپ کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے، آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کانٹریکٹ ہے نا، شادی ایک کانٹریکٹ ہے. اس کے کچھ اصول ہیں جو کہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا، نہ کالج میں نہ اسکول میں. کبھی ہم نے کسی فرینڈ سے کچھ سن لیا. اچھا کئی چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت غلط ہو رہی ہیں فیمنزم کے نام پہ، لیکن دیکھیں پرائیورٹائز کرتے ہیں جب آپ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں خاتون ہوں، تو پھر جو خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ سب سے پہلے نبھانے کی کوشش کریں. تو یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور 2 گدڑ سنگیاں جو تھیں وہ بھی میں نے بتا دی کہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ دیا ہے. 23 سالہ شادی شدہ زندگی کا. ہاں کہ ویسے 23 سالی. ہاں الحمدللہ. تو یہ 2 آپ کو میں نے باتیں بتائیں. دوسری بات یہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بچے ہیں. دیکھیں باکسز کی میں بات اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں کٹی پارٹیز ہیں، آپ کی کافی مارننگز ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں. آپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی ہر کچھ آپ اٹینڈ نہیں کر پائیں گی. پروفیشنل خواتین جو کہ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے اور جو مطلب سن رہی ہیں، وہ اس پہ بھی آپ کو چوز کرنا پڑے گا. چوز یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس میں وقت دے سکتی ہیں، کون سی چیزیں آپ چھوڑ سکتی ہیں. پھر ایک انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہوگی، ایک اچھی نینی ٹرسٹ وردی. جو کام آپ نہیں کر سکتی ہیں، پھر دیکھیں سپر وومن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. گوروں کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا ہے میں نے لنڈن میں when I was doing BBC. تو وہاں کے انوائرمنٹ میں نے ایک بات یہ نوٹس کی کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہے شاؤٹ. دس از اے ویری کامن سینٹینس. ایک دوسرے کی ہم سب مدد کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے میں گھلتی مت رہیں. اپنے آپ کو اتنا زیادہ انڈر سٹریس یا برڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب آپ ہی نے کرنا ہے. آسک فار ہیلپ. And if you are earning, please don't invest into your jewels, good clothing. ایک حد تک آپ اپنی کمفرٹ میں کریں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر 10,000 یا 20,000 آپ نے نینی کو دینا ہے یا آپ کی ہیلپر ہے اس کو دینا ہے تو اس پہ ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ جو بچوں کی گروتھ کا ٹائم ہے، اس میں آپ کو ایک بہت بڑے ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ہم بڑے گھروں میں ایک ساتھ رہتے تھے، اب 5-5 مرلے کے یونٹس اتنے سارے بن گئے ہیں بیکاز پیپل وانٹ ٹو لیو سیپریٹلی. تو اب یہ ہے کہ آپ سیپریٹلی تو سارا کام نہیں کر سکیں گی. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی ہم کمبائنڈ جو سسٹم ہے فیملی سسٹم اس میں بھی ہم نے نہیں رہنا. ٹھیک ہے ہم نے اس کی بھی وہ کر لی، لیکن دین یو ہیو ٹو ایلوکیٹ یور ڈیوٹیز responsibilities to the other person. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی نینی میں آپ انویسٹ کریں. میرے پاس میں نے ایک دفعہ یہ لکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا behind every successful person there is a man. آپ نے کہا there is a nanny. میں نے لکھا behind my success
There is a very hard working, very dedicated and honest house helper. Wow. She is actually Acknowledge किया with me. अब वो शायद इस वक्त देख भी रही हो, और वो मेरे साथ होती है, मेरे कपड़ों को देखती है. शी इज़ मोर एक्साइटेड. जब मैं बाहर भी होती हूँ, मेरे साथ ही जाती हैं वो. तो वो ये छोटे छोटे हेल्प आपको लेने पड़ते हैं, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं. अब आप हर एक के लिए कहें कि ये ऐसी थोड़ी सी पढ़ी लिखी, आप इस तरह एक एंटरप्रेन्योर भी बन गई हैं. आपने घर में अगर आपने रखा है. दूसरी बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट 2 बातें जो मैं समझती हूँ घर में लड़ाई होती है. एक तो हमने खाने पे बात कर ली. खाने पे ज़रूर आप देखेंगे कि लड़ाई होती है कि खाना अच्छा नहीं है, खाना सही नहीं बना हुआ, खाना वक्त पे नहीं बना हुआ, रोटी गोल नहीं है. हाँ, नहीं रोटी, ये कोई नहीं कह रहा. ये अब पुरानी बातें हो गई. अभी ट्रेड वाइव्स का कल्चर वापस आ रहा है. आप देखें, आप जितनी भी आप स्क्रॉल करते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये कंटेंट मिलेगा. लड़कियां रो रही हैं, हाय हमने ये क्या कर दिया अपने साथ. घर का भी देखें, बाहर का भी देखें, ये आप देखें. तो अभी यूरोप जो है, इट्स टर्निंग टुवर्ड्स ट्रेडिशनल वाइव्स, ट्रेड वाइव्स. वो कहती हैं कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम जो है ना कंट्री हाउस हमने बाहर ले लिया है और हम जो है ना बच्चे पाल रही हैं और घर. लेकिन वो इंतहाई एजुकेटेड हैं. वो मे बी दे विल join their career later. ऐसा होगा. एक गैप लिया हुआ है, एक गैप लिया हुआ है, because that is very very important. ये जितना इंतशार, जितने मसाइल आप नज़र आ रहे हैं, आप अगर उन बच्चों को जो कि अगले 20 सालों में नई पौध तैयार हो रही है, आप उन्हीं की पनीरी जब लग रही है, उस वक्त आप अपने आप में लगे हुए हैं. एंड देन यू आर क्राइंग कि बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, बच्चे आपके साथ रहना नहीं चाहते. बच्चों ने देखा है जब वो छोटे थे, आपने उनको वक्त नहीं दिया. आप बच्चे बहुत आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं. तो अब जैसे कि आपने कहा कि तो मैंने हमेशा गैप्स लिए, हेल्प ली. और एक और बात है कि आप कहते हैं कि अच्छा चलें, आप हेल्प किससे, अगर आपको नहीं है तो आप अपने इन लॉज से एटलीस्ट, या अपने नानके से बना के तो रखें ना. जब आप उनके साथ उनकी हेल्प ले सकते हैं ना. क्योंकि मैं रशिया में रही हूँ 2 दफ़ा. वहाँ पे ना 6 लोग मिलके बच्चा पालते हैं, एक बच्चा. Really? 6 लोग. जी. एक तो अम्मी अब्बा हो गए, ठीक है. एक नाना नानी हो गए, एक दादा दादी हो गए. एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर वो बेबी सिटिंग नहीं कर सकते, बाहर बच्चे को नहीं घुमाने, गुलियात कहते हैं, गुलियात कराने के लिए नहीं ले जा सकते. उनके यहाँ ये कल्चर है कि उनको आप बाहर जो है कोई ना कोई, बेशक मनफी 40 ही क्यों ना हो, उन्होंने स्विमिंग पे जाना है या जो भी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है. दैट्स व्हाई यू सी कि उनकी हेल्थ कितनी अच्छी होती हैं. तो वो जो है ना, अगर कोई नानी बूढ़ी है या नाना या नानी या दादा या दादी, तो वो पैसे दे देते हैं नैनी के. वो पैसे दे देते हैं अपने हिस्से का जो काम. हाँ, कि वो कहते हैं कि वी विल सिट बट वी विल पे फॉर द नैनी, जो कि उसका ख्याल करेंगे. दे स्टिल वॉच. तो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपने एक फ़ैसला किया है कि भाई हमारे घर में बच्चे होंगे, तो फिर उनकी उसी तरह आबियारी भी करनी होगी ना. इसको आपने प्रायोरिटी. उस वक्त आप कहते हैं कि जी हमने शादियाँ भी अटेंड करनी है, हमने ये सब होता रहता है. आप चूज़ करें. आपके घर, आपने कैलेंडर में 4 शादियाँ हैं, आप 2 स्किप कर दें, कोई मसला नहीं होगा. लेकिन बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑफ कोर्स आपको उसको देना. अब वो बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे. आपने देखा है कि दूसरी तीसरी जमात का जो बच्चा है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो अपने ओन पर है. तो इसलिए आप थोड़ा सा जो टाइम है, थोड़ा सा जो वक्त है, 6-7 साल, हाँ, वो बहुत ज़्यादा अहम है. माँ को अपने बच्चों के साथ होना चाहिए. और अगर फिर भी आपने काम करना है और आपको जाना है, तो हमने आपको वो शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको छोटे छोटे बताए हैं कि आप उन पर अमल करते हुए, या फिर ये है कि वर्क फ्रॉम होम करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा फील्ड चूज़ कर लें कि जैसे आप घर से काम कर सकें और बच्चों को जैसे अब देखिए मेकअप इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, कितने सारे घर पे अब अचार बना के बेच रहे हैं. बहुत से काम घरों से ख़वातीन कर रही हैं. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली एक जो यंग गर्ल्स हैं यहाँ पे, हमारी जो बच्चियाँ हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही होती हूँ. आई बिलीव कि अब दौर बहुत बदल गया है, और वो दौर बदल इस तरीके से भी गया है कि हम इकोनॉमिक कंडीशंस भी अगर देखें, स्पेशली हर घर की भी देखें, तो अब हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है कि वो दोनों घर से बाहर निकलें, वो कमाएं और घर में आकर वो दोनों कंट्रीब्यूट करें. तो जब ये वाली चीज़ बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली इसमें आई थिंक ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों घर को बैलेंस करके चलें, क्योंकि एक औरत भी बाहर काम कर रही है, एक मर्द भी बाहर काम कर रहा है. 6 घंटे औरत भी बाहर काम कर रही है, 6 घंटे मर्द भी बाहर काम कर रहा है, और दोनों घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और ऑब्वियसली जब 2 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं. मिलकर खाना बनाएं, कोई बुराई नहीं है. मिलकर सफाई करें, सीखे,
مل کے صفائی کرے, کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی بھی جہاں پر بات ہے, جتنی بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے اتنی بچوں کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہت زیادہ مل کے پرورش کریں. پیرنٹنگ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں کو اس چیز کو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں کو اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ کب آپ کو بچہ پلان کرنا ہے, اس بچے کی ذمہ داری کس طریقے سے دونوں ماں اور باپ کو شیئر کر کے چلنی ہے. مجھے لگتا ہے کیونکہ اب دور تھوڑا سا بدل گیا. آپ جو بات بتا رہی ہیں وہ آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ, بیکاز وہ آپ کی سچویشن میں وہ چیز بیسٹ تھی جو کہ آپ نے کی, اینڈ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے مینیج بھی کیا, پروفیشنل لائف کو بھی پرسنل لائف کو بھی. بٹ میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جہاں پر خواتین یہ افورڈ نہیں کر پاتی کہ وہ گیپس لیں, چاہے وہ 1 سال کا گیپ ہو, 2 سال کا گیپ ہو, 3 سال, بیکاز دے آر ناٹ پریولیجڈ. اچھا اس میں یہ ہے کہ بھی obviously this is very important کہ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ایک خاتون بے شک ایک یہ کہ اپنے مرد کو برڈن بھی کری ہے, اوور برڈن بھی کری ہے کہ مجھے یہ سوٹ چاہیے اپنی خواہشات مارے صرف اس لیے کہ کیونکہ کھانا اس کو خود بنانا ہے. سو دس از واٹ آئی بلیو. مجھے مطلب میرا پرسنل اوپینین اس کے اندر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ دیر شوڈ بی اے بیلنس ان دا ہاؤس. مرد عورت مل کے کام کریں, باہر بھی کام کریں, گھر میں بھی کام کریں. اینڈ سیکنڈلی یہ بھی کہ آپ کی 50% پاپولیشن خواتین کی ہے, تو 50% پاپولیشن جب کام ہی نہیں کرے گی باہر نکل کے, آپ ایکسل ہی نہیں کر رہی ہیں, سو آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی اکانومی میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا, کام آپ نے کرنا ہے, لیکن آپ نے اس کو آرگنائز کر کے کرنا ہے کہ پرائیورٹائز. میں نے جب ہم نے بات شروع کی تھی, میں باکسز بنائے اور آپ کو پرائیورٹی لسٹ بنانی ہے. وین یو ول انٹر انٹو دا فیملی ہوڈ اونلی دین یو ول ریئلائز, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کتنا ٹائم اور کتنی محبت اور کتنی توجہ مانگتا ہے, اور کتنی اب تو آپ کو پتہ ہے ولنریبلٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب تو اب گلی میں بھی بچے پہلے کھیلا کرتے تھے تو سب ایک واچ کیا کرتے تھے, اب وہ والے ہوڈ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر پہ کون رہتا ہے. سو دیٹ از وائی دا ڈائنامکس آر اگین چینجنگ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کلیکٹیو واچ ہوتی تھی, محلے داری ہوتی تھی, لوگ ایک دوسرے کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر خوفناک خبریں, کس قدر خوفناک باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جب بچوں کو. تو پھر جب آپ نہیں کر سکیں گے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں ضرورت ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, یا آپ نے اس وقت آپ نے فائنینشیل نیڈز کے لیے آپ نے اس وقت اگر یہ نہیں ہے کھانا پکانے کی آپ میں نے کیا کہا تھا, آپ ہمیشہ ڈومیسٹک ہیلپرز کی طرف جائیں, اور اگر آپ کما رہی ہیں آپ ایکسٹرا کام کریں کہ وہ آپ کے باقی کھانا, میں ابھی بھی کہوں گی کھانا آپ نے چاہے آپ نے اس میں بھی میں اسے کہتی ہوں روٹی آپ کسی سے بنوا لیں, مگر جو مین میل آف دا ڈے ہوتا ہے نا وہ آپ خود بنائیں. اس میں آپ یقین کریں اتنی برکت ہے, اتنی اس میں یو نو آئی ایم ناٹ کوکنگ, آئی ایم نرچرنگ دا بیبیز, مائی ہسبینڈ, مائی فیملی ممبرز. وہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن جو ہے نا جو آپ اپنے گھر میں دیتے ہیں, یو ڈونٹ نو دا امپیکٹ آف دیٹ لوڈ, جو محبت آپ نے اس میں ڈالی ہے. آپ نے لانڈری کسی سے کرا لی, استری کسی سے کرا لیا, جھاڑو پوچھا کسی سے کرا لیا, کسی کو کیا پتا کہ آپ نے کیسے مینج کیا. ایک مضبوطی اس کھانے سے آ رہی ہے, یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے, وہ اس کھانے سے اس لیے انہوں نے گدڑ سنگھی کہا ہے اس کو. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم نے نا ہم بالکل نا سپر وومن ہمیں بنا دیا گیا ہے, ہمیں کنفیوز کر دیا, اتنا زیادہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. اسی لیے میں نے کہا آفٹر 23 ایئرس آئی وینٹ تھرو فیزز اینڈ آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سیلف. آئی واز ابراڈ, میں نے باہر بھی کام کیا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل آپ کی وہ ہوتی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر چیز ایکسپلور کریں. اس کے بعد باہر کو دیکھ کے, باہر کی دنیا کو دیکھ کے آپ پھر آپ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بھئی کیا چیز ٹھیک تھی اور کیا چیز غلط تھی. پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا گھاٹے کا سودا آپ کرتے ہیں جب آپ اپنے گھر کو اگنور کرتے ہیں. آپ 40 کراس کرتے نہیں ہیں, بچوں کی آپ کے ساتھ افیکشن وہ نہیں ہوتی, آپ کے ہسبینڈ کی آپ کے ساتھ وہ افیکشن نہیں ہوتی, بیکاز یو ہیونٹ انویسٹڈ دیٹ ٹائم. اور آپ آہستہ آہستہ وین یو آر plus 40 and you are going towards 50, ask women how traumatized mentally they are, کہ ان کو وہ افیکشن نہیں مل پا رہی ہے, because at that time they were not available. Now they are repenting, now their health اور biological clock تو آپ کو پتہ ہے بڑا ظالم چلتا ہے ہمارے لیے.
یو نو. تو یہ ایک ایسی ہے کہ جیسے کوئی آپا بیٹھ کے آپ کو نا کوئی بتا رہی ہو کان میں بات کہ بچے اے کرنا ہے اے نہیں کرنا, یو نو, وہ والی بات میں اس وقت کر رہی ہوں. اس میں یہ ہے کہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, ہر کوئی اپنا ٹرائل. ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بیکاز آبویسلی ہر کوئی اپنی بیسٹ ایڈوائس دینے کی کوشش کرتا ہے, بٹ وہ یقیناً ہر کسی پہ یا ہر گھر پہ اپلیکیبل بھی نہیں ہو سکتی. ارم نے وہ بنا, ایگزیکٹلی ارم نے وہ بتایا جو ارم کے لحاظ سے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا. فار ایگزامپل ایک گھر ہے, اس میں ہیں ہی بیٹیاں, بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا لکھایا, بیٹیوں نے ہی کام کرنا ہے, بیٹیوں نے ہی لے کر چلنا ہے, بھائی چھوٹے ہیں فار ایگزامپل آپ ہی لے کر چل رہے ہیں, تو ذرا ان کا سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بس ایک چیز اور ارم کہ بچوں سے متعلق جو بات ہوتی ہے, وی ہیو لاسٹ منٹ, آپ کے جب بچے ہوئے اس ٹائم پہ کیا واقعی زیادہ چیلنجنگ فیز تھا وہ زندگی کا؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب سے پروڈکٹیو ٹائم بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت ینگ ہوتے ہیں اور بچے بھی آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں. بہت مطلب رونا بھی آتا تھا کیونکہ آپ اس وقت کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے نا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بچے, ماشاء اللہ میرا ایک بیٹا ہوا پہلے اور پھر ایک بیٹی ہوئی, اب ایک چھوٹی ایک اور بیٹی بھی ہے الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. تو وہ جب چھوٹے تھے نا تو بہت مشکل, سب سے پہلے نیند کا پورا نہ ہونا, پھر صبح جیسے ابھی میں شو کیا کرتی تھی ان دنوں جب پاکستان میں تھی, تو صبح ہم لوگ 4 بجے ظاہر اٹھنا ہے, 5 بجے نکلنا ہے, یہاں پہ پہنچنا ہے 7 بجے, وی ہیڈ ٹو سے السلام علیکم گڈ مارننگ پاکستان, ہے نا. تو وہ والا ٹائم بھی گزرا ہے, باہر جب پڑھ رہی تھی میں اس کا ٹائم بھی گزرا ہے, تو بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی آلویز بلیو ان آسکنگ فار ہیلپ. آپ کے شوہر ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد نہ کریں, لیکن اس میں آپ ان کو برا مت کہیں یا ان کے بارے میں کچھ ایسا دل میں مت رکھیں. ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے, مینیج آپ نے کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اٹس یور بیبی, یور ہوم از یور بیبی. آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے نا, اس میں وہ مرد کرنا چاہتا ہے, سم ہاؤ نہیں کر پائے گا, نہیں ہو رہا ہوگا, تو پلیز اس کو برا مت سمجھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں اس بنیاد پہ ہو رہی تھیں, یہ آپ کرتے کچھ نہیں, آپ سے ہوتا کچھ نہیں, آپ کو یہ کام کرتا آپ نے ٹھیک نہیں کیا. ایوری از ڈیزائنڈ ان اے وے کہ اس اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہا تھا. ہاں وہ کوشش کرتا ہے, وہ سیکھنا چاہیے, بٹ سم ہاؤ نہیں بھی ہوگا تو لڑائی مت کریں. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. وقت پر مختصر تھا, ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. ایک اور موضوع جس پر ابھی ہم بات کریں گے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس پر ہم اکثر بات کر بھی رہے ہوتے ہیں. آج ایک زبردست کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس کا ٹائٹل ہے انکلوسیو اکیڈیمیا اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. فیڈرل کالج آف ایجوکیشن میں یہ ہونے جا رہی ہے, اس کو اہتمام کر رہے ہیں. اس موضوع پر ہم گفتگو بھی کریں گے کہ کیا اس کی سگنیفیکینس ہے, پلس AI and academia, it's very very important to discuss that. We have with us Professor Dr. Samia Rahman صاحبہ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے. گریٹ. تھوڑا سا بتائیں اس کانفرنس سے متعلق کہ یہ آئیڈیا کنسیو کیسے ہوا, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ آئیڈیا اس طرح سے کہ دیکھیں ہیومن ہسٹری میں جو بگ ریولوشن یا چینجز آئی ہیں, پہلے ویلز کی انوینشن سے ہوئی ہے, اس کے بعد نمبر 2 انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے ہوئی ہے, اور تھرڈ جو ہے یہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انوینشن سے ہوئی ہے. اور اس دفعہ جو چینج یا ریولوشن آئے گی ہم سب کی زندگیوں میں, کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, آفس, اور جو ہمارا ورک کلچر, ہماری تھنکنگ, سب چیزیں اس حد تک اگلے آنے والے سالوں میں چینج ہو جائیں گی شاید آپ امیجن نہیں کر سکتے. یا وہ چینج جو ویل سے آئے گی اور جو اب اس سے آئے گی, اس کا تناسب جو ہے وہ کمپیریبل ہی نہیں ہے, اتنی فینومینل چینج آئے گی. اس کے لیے سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ اس کا رسپانسبل اور ایتھیکل یوز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے فیڈرل کالج آف ایجوکیشن کا آلریڈی بھی جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک نیشنل اکیڈیمیا میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ ایک یونیک ادارہ ہے جو کہ نیشنلی کام کرتا ہے. سو اس کے لیے ہم نے اساتذہ کی تربیت کے لیے ہم نے ایکچولی یہ کیا ہے کیونکہ یہ تربیت اساتذہ کا ادارہ ہے. اساتذہ کی تربیت اس لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والی نسل, نئی نسل کیا کر رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, اس کے لیے سب سے پہلے اساتذہ کو ہینڈز آن ہونا پڑے گا, اور اگر نہیں ہوں گے
تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اب چونکہ فیڈرل کالج آف ایجوکیشن پبلک سیکٹر ادارہ ہے تو ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر تو اس وقت میرا خیال ہے اس کے اندر بہت ایکٹیولی انوالو ہو چکا ہے. سو پبلک سیکٹر کے اساتذہ کو اس کے اندر انوالو ہونے کی شدید ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ پرائیویٹ سیکٹر مطلب کیوں کر رہا ہے, کیونکہ وہ پبلک سیکٹر اکیڈیمیا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے پاکستان کی پاپولیشن کو کیٹر کر سکے. تو مل کر کرنا ہے ظاہر. ہاں, تو وہ بہت ان کا سگنیفیکنٹ رول ہے, لیکن پبلک سیکٹر کو آگے آنا چاہیے کیونکہ پبلک سیکٹر کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ اس سے امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں, گولز کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے اس وقت گلوبل کانفرنس ہے, اس میں دنیا کے مختلف ایریاز سے مطلب مختلف کانٹیننٹ سے تقریباً 6 کانٹیننٹ سے لوگ آن لائن بولیں گے. اس سے پہلے یہ بہت ایکسپینسو ایکسرسائز ہوتی تھی کہ آپ نے کسی کو بلانا ہے, کہیں اسٹے کروانا ہے, لیکن اب سہولت آ گئی ڈیجیٹل. ہاں, ہم نے ان کو آن لائن لے لیا اور وہ بولیں گے اور ہم ان کی ریکارڈنگ کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کی جو اس کانفرنس سے پرٹیکولرلی ہے وہ رسپانسبل یوز آف اے آئی کی ابھی تک دنیا میں کوئی پالیسی نہیں ہے. ایکڈیمیشنز کے لیے ہم ایک پالیسی, یہ ڈائلاگ ہے اور اس کے لیے ہم ریکمنڈیشنز دیں گے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اور اس کی امپلیمنٹیشن پھر نیشنل لیول پرابلی ہو بھی سکتی ہے. ہم ریکمنڈیشن دیکھیں, ہم نے ہمارا کام ہے ایز این ایکڈیمیشین, ہمارا کام ہے اپنا کام کرتے جانا. جب ہم ایکڈیمیشین کی جاب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ایک رسپانسبلٹی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے دینا ہی ہے سجیشن, دنیا اس کو کہاں تک کرتی ہے. ایبسلیوٹلی, اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ پاکستان اس کو انیشیٹ کر رہا ہے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, بیکاز سامہاؤ بات تو ہوئی اور بات ہوتی ہے اور بات ہو بھی رہی ہے, لیکن اس لیول پہ جس طرح آپ نے کہا گلوبل لیول کی کانفرنس, اس میں 60+ پارٹیسپینٹس ہمیں آن لائن بھی اس میں سننے کو موقع ملتا ہے ان کا, اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے. ہر ملک کا اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اپنی سوچ ہوتی ہے وہاں کی پاپولیشن کی بھی, اور وہ آپ ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ فیڈرل کالج آف ایجوکیشن کی بات ہے, اساتذہ کی بات ہے, ہم زیادہ ویسے بھی اساتذہ کی جو ورک فورس ہے اس میں خواتین کو زیادہ دیکھتے ہیں. سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ خواتین, اور چونکہ آپ نے ایک بات کی نا ایتھیکل یوز آف اے آئی, جس پہ بات ہی نہیں ہوتی, چونکہ زیادہ خواتین سفر بھی کر رہی ہوتی ہیں اس پہ, جو کہ ظاہر ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ وائی اونلی ویمن سفرز وین اٹ کمز ٹو ایتھیکل یوز آف اے آئی. ایک مرد کو آپ لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں لیکن خاتون پہ ایک سارا الزام آ جاتا ہے. سو ایسے میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری خواتین, بچیوں کو, لڑکیوں کو بھی واقعی, چونکہ ذرا ہم بات کریں کہ ان کو ایک زیادہ بہتر طور پہ ہمیں یوز سکھانا ہے, ایتھیکل یوز پرابلی. جی, یوز تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ میں بچیوں کو ایتھیکل یوز مطلب اس وقت سوشل میڈیا میں انٹیگریٹڈ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو کیوں, اور وہ انٹرنیشنلی باہر سے پاورڈ ہوتا ہے, اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلی جو بات بچیوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ اپنی تصویر جو ہے وہ منیمم اپلوڈ کیجیے, اتنی جتنی چاہیے. بالکل کھانے کی تصویر, پینے کی تصویر, پہننے کی, اس طرح سے نہیں کیجیے. ہاں, یہ جو ہے ہماری کہ مردوں کو اتنا الزام نہیں دیا جاتا, یہ ہمارے کلچرل ڈائنامکس ہیں, لیکن دنیا کے شاید باقی حصوں میں ایسا نہیں ہے. لیکن مرد بھی سفر کرتے ہیں. میں نے یہ میرے مطلب آبزرویشن میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ کسی کے نام سے کوئی جو ہے اے آئی سے کریٹ کر دی گئی ویڈیو, تو اس لیے اب چونکہ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیں, ایک جو چیز ہے نا ٹیچنگ, اس میں یہ ہے کہ زبان تو انسان کے منہ میں ہے, ٹھیک ہے, تو ٹیچر نے یہ سکھایا کہ اس سے گالی نہیں دینی, اس سے پیار کی بات کرنی ہے. سو اسی طرح میرے نبی بھی تو ایک استاد تھے, تو اسی طرح سے یہ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا میں سب سے امپورٹنٹ کہتی ہوں کہ خواتین اساتذہ کو اور مردوں کو بھی ڈیفینیٹلی آگے آنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے, اور اس کا ایتھیکل اور سیف یوز بچوں کو سکھانا چاہیے. اچھا, ابھی کے لحاظ سے آپ اے آئی کا یوز کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ بیکاز ہم بھی بہت ساری چیزیں جو آبزرو کریں سوشل میڈیا پہ, آنیسٹلی ٹرینڈس ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ان ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اے آئی پہ آپ اس ایپ پہ آپ پکچر اپلوڈ کر رہے ہیں, اور وہ پکچرس کہاں کہاں پر استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے آئی ہیں کہ وہ تصویریں جو کہ آپ خود دے رہے ہیں, اپنا ڈیٹا دے رہے ہیں کہ یہ لیں, آپ اس کو ڈفرینٹ ویبس پہ یوز کر سکتے ہیں, اور وہ یہ آپ کا کانسنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں خود سے. اور یہ ہم باقی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, لوگ بڑا ایزی لے رہے ہیں ان چیزوں کو. اٹس اوکے, یہ تو ٹرینڈ ہے, ہم اپنے جو ینگر سیلف ہے ہم اپنے اس کو ہم حق کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آئی مین پہلی بات تو اٹس کوائٹ ویئرڈ.
بٹ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اور اس کے ڈیفینیٹلی بڑی خطرناک ہیں. اور اس سے بات آگے جو نیکسٹ 2027 میں اور 2026 کے اینڈ میں اس کا ورژن آن ایئر یا ریلیز ہونے جا رہا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر 2 افراد ساتھ بیٹھے ہیں کسی اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ یا جہاز میں, اور وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے, تو ایک اگر کہتا ہے کہ ہو از سٹنگ نیکسٹ ٹو می, وہ اس کا کمپلیٹ ڈیٹا دے دے گا کہ یہ اے بی سی دس ون, اور سیکورٹی تھریٹ ایز ویل, از اے گریٹ سیکورٹی تھریٹ. اس لیے اس کو آج سیکھنا چاہیے. لیکن ہم روک نہیں سکیں گے, یہ وہ طوفان ہے جو آ رہا ہے, لیکن اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں کلاس 6 میں تھی جب پہلی دفعہ کیلکولیٹر آیا, تو اساتذہ کا, ہماری ٹیچرز کا خیال تھا کہ آپ لوگوں کو ٹیبل یاد کرنا بھول جائیں گے, لیکن ہم نے اڈاپٹ کر لیا, سیفر یوز بھی آ گیا, کام کی رفتار بھی بڑھ گئی. لیکن اس سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا, بٹ دس از سم تھنگ الارمنگ ہے جو ابھی آپ نے بتایا. ہاں بالکل, اور ابھی یہ ہمیں اسے سیفر یوز سکھانا ہے. یہ وہ اس وقت کے لیے, کیونکہ میں آج اپنے اساتذہ کے کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم نے بچوں کو اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے جب ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. اور وہ دنیا بڑی فرق ہو جائے گی. اور وہ دور نہیں ہے وقت, جو کہتے ہیں نا 2030, اب دیکھیں صرف 5 سال کی بات ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 2030 میں شاید 60-70% یہ جابز ہوں گی ہی نہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ پریپیئرنگ دا نیشن فار دیٹ. یا دوز جابز جو کہ اس وقت ہوں گی, وہ نیو جابز ہوں گی, وہ نیو ایونیوز ہوں گے, وہ نیا کام ہوگا, وہ نئی جہتیں ہوں گی, ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں کرے. آپ نے اچھا کہا کہ دیکھیں ویل اینڈ دین کمپیوٹر, انٹرنیٹ اینڈ دین اے آئی. ویل اس وقت بھی سب نے یہ سوچا, یہ رائے تھی کہ جابس چلی جائیں گی اور یہ تو لوگ کاہل ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن دیکھیں اڈاپٹ کیا, پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. کمپیوٹر کی بات کریں, کیلکولیٹر کی بات کریں, سسٹمز کی بات کریں, یہی رائے وہ دماغ کو زنگ لگ جائے گا, استعمال نہیں کریں گے, پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. سیم گوز ود اے آئی. ایکسیپٹنس ہے, ہونی چاہیے, لیکن ہاں ویری امپورٹنٹ جو کہ آپ نے کہا بھی کہ اسپیشلی اس کانفرنس کے کانٹیکس میں بھی, کہ ایتھیکل یوز پر بات کرنی ہے, اس کے سیف یوز پر بات کرنی ہے, اس کی اویئرنیس پر کام کرنا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم آج کے دور میں اس پر کام نہیں کریں گے تو جو آپ نے بات کی کہ بہت سے ایسی ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں, آپ کی پرسنل لائف تباہ ہو جاتی ہے. وائی؟ بیکاز آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو تصویر یا ویڈیو یا جو بھی چیز تھی دیٹ واز جنریٹڈ بائی اے آئی. اگر پتہ ہو تو آپ اس کو اگنور بھی کر دیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر شوڈ بی لا اینڈ پالیسی جو کہ امپلیمنٹ کرے اس کو. سو وٹ ڈو یو تھنک, ابھی جو اس میں ہم بات کریں اس کانفرنس میں, کہ آج ہی اس کانفرنس میں مرتب کر لی جائیں گی سفارشات؟ جی, یہ 2 دن کی کانفرنس ہے, آج اور کل, اور انشاءاللہ کانفرنس کے اینڈ پہ جب ہم اس کی رپورٹ بنائیں گے تو اس میں سارے جو اسپیکرز ہیں انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ یہ بن جائے گی. اور پاکستان سے اسپیکرز یا پاکستان کی طرف سے کون جی, پاکستان سے بھی ہیں, ہمارے پاس یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز ہیں, اور بہت کوالٹی ایجوکیٹرز, اسکالرز اور ریسرچرز موجود ہیں. ویری نائس. جی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ کے اپنے ملک کے اکیڈیمیا پلس باقی ملکوں کی بھی اکیڈیمیا ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اٹس اے ڈائلاگ, ایکچولی ڈائلاگ ہوگا تو ہی کوئی صورتحال نکلے گی, اور ہمیں جو ہے کوئی ایک بہتر جو ہے پالیسی بنانے کے لیے ڈائلاگ کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ اوپن ہے, اس میں لوگ آ سکتے ہیں یا جوائن کر سکتے ہیں, if there is a link or something? ہاں جی, بالکل اوپن ہے, اور ہم آج ہمارے کالج کے سوشل میڈیا پہ بھی لائیو چلا گیا ہے, اور کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ تو سب کو جوائن کرنا چاہیے. اور کیا یہ آپشن ہے کہ ہر کوئی اس پہ اپنا کامنٹ دے سکتا ہے؟ جی بالکل, کامنٹ میں, اور اس میں ان کامنٹس میں بعض اوقات بہت اچھی سجیشنز آ رہی ہیں کامن پبلک کی طرف سے, ایون دے آر ناٹ اسکالرز, لیکن بڑی اچھی سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں. بیکاز ایک جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ بعض اوقات تصویر کو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور obviously وہ زیادہ بہتر سے پن پوائنٹ کر سکتا ہے بہت ساری چیزیں. لیکن اس میں یہ بات ایک مسٹ ہے کہ اس وقت جو ہے وداؤٹ جینڈر ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے, اور ہم نے انکلوسیوٹی کی بھی بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ بہت ایکسکلوسیو ہیں. تو انکلوسیو کرنے کے لیے, ہاں انکلوسیو کرنے کے لیے ہم نے اے آئی کے ساتھ کیسے ہونا ہے, کیونکہ اے آئی اپنے ساتھ 22 اور بہت سی اور چیزیں بھی لائے گی ایسی جو شاید ایکسیپٹیبل نہ ہوں, جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کو ان کو سب کو کور اپ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت نہ صرف اساتذہ کا جاننا تو اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے پڑھانا ہے, اور ان کے پاس وہ بچے ہوتے ہیں جو انہوں نے کل سوسائٹی میں جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی کسی کے ہاتھ سے گروم کر کے نکلے ہیں, اور وہ جو بچہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بچے کو میں نے پڑھایا ہے وہ زندگی بھر میرا امپیکٹ اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا. ہاں, اور ٹیچرز کا ایڈ ہوتا جائے گا,
لیکن میرا بھی ساتھ رہے گا، وہ میرے اندر اپنے اساتذہ کا امپیکٹ موجود ہے، ملٹیپل اساتذہ کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ وی نیڈ مور گڈ ٹیچرز ایکچولی، بیکاز ظاہر پاپولیشن کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم دیکھیں ہمیں زیادہ استاد چاہیے. اب ظاہر پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے پاکستان کی، اگر زیادہ استاد ہوں گے، کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، زیادہ اسکلڈ بھی ہوں گے. اور اسکلڈ سے متعلق جب بات ہو رہی ہے تو اے آئی سے اگر وہ اسکلڈ ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ بچوں کو سمجھ بھی سکیں گے. بیکاز ابھی مسئلہ یہ آپ نے خود اس نے بڑی پیاری بات کی تھی لاسٹ ہمارے سیشن میں کہ اب جو بچے ہیں وہ استاد سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں، تو استاد کو اس لیول پہ بہرحال آنا ہے، کیونکہ استاد کا آؤٹ اسمارٹ تو آپ نہیں کر سکتے نو میٹر واٹ، جتنا مرضی آپ سمجھ لیں میں جین زی ہوں یا میں جین الفا ہوں، استاد کا آپ آؤٹ اسمارٹ بہرحال نہیں کر سکتے، کیونکہ استاد بہرحال استاد ہوتا ہے. اور وہ جس طرح سے اے آئی کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ استاد اب زیادہ طور اپنے آپ کو اسکل پر کام کر رہے ہیں. لاسٹلی ایکسیپٹنس کتنی زیادہ ہمارے استادوں میں بھی آئی ہے کہ نہیں ہمیں کرنا ہے؟ استادوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. میں استادوں کو یہ کہتی ہوں وہ نیو چیز کو سیکھنے کا فیئر جیسے ہوتا ہے. میں استادوں کو یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو یوز کرنے دیں، کیونکہ میرے نزدیک میں ایک سوال اپنے استاد سے کرتی تھی، وہ جو جواب دیتا تھا میرے نزدیک صحیح ہوتا تھا، اور اس کو میں کتاب سے ویریفائی کرتی تھی. میرے پاس 1 یا 2 کتابیں ہوتی تھیں، وہ صحیح ہوتا تھا. یہ بچہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کہتا ہے وہ 10 جواب دیتا ہے. صحیح بات ہے. 10 میں سے ایگزیکٹ چوز کرنا زیادہ مشکل ہے. اور یہ بچہ میں انہیں کہتی ہوں یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ کرٹیکل ہے، اس میں سے ایگزیکٹ آنسر ڈھونڈے گا. تو یہ تو ان کا ایٹیچیوڈ ہمارے سینئر اساتذہ کا تو بالکل نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے بالکل. ہاں بالکل، کیونکہ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں اگر ہم کسی جگہ یہ بات کریں کہ آج ہماری سوشل ویلیوز خراب ہو گئی ہیں یا اس طرح، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ رسپانسیبل استاد ہیں. یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہیں. جب آپ دیکھیں 80s کی کے بعد ٹیوشن کلچر زیادہ ہو گیا تو استاد ٹیوٹر میں چینج ہو گیا، اور جب استاد ٹیوٹر بن گیا تو پھر سوسائٹی میں جو پریکٹیکل پروڈکٹ ہماری آئی وہ اسی طرح کی ہے. یہ دیٹس ویری ٹرو. اس کو فکس کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. فکس ہونے کی ایک کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھیں. بڑے مختصر وقت میں ہم اس کانفرنس سے متعلق بھی کچھ بات کر پائیں، اور آپ نے پلیز ان کی جو ویب سائٹ ہے فیڈرل کالج آف ایجوکیشن کی، وہاں پر جا کر اس لنک کو جوائن کرنا ہے. ذرا دیکھیں پوری دنیا اے آئی کے متعلق کیا بات کر رہی ہے. اکیڈیمیا، سینئر لوگ، وائس چانسلر، 60 اور پارٹیسپینٹس جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جن کا کام ہے، جنہوں نے کنٹریبیوٹ آلریڈی کیا ہوا ہے، ان کی کیا رائے، کیا سوچ ہے، وہ اس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اف یو ہیو یور پرٹیکولر اوپینین ڈو شیئر دیٹ ایز ویل، چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ اس پر سفارشات مرتب ہوں، اور ظاہر ہے وہ ہوں گی تو کام آگے بڑھے گا. آپ سے لیں گے اجازت، دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ.